नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह ताला ने अपने फजल से हमें मुसलमान बनाया है। अहले इस्लाम का इजमाई अकीदा और नज़रिया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जिस मकाम पे छोड़ा था, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो ने उससे आगे का सफ़र शुरू किया है। आपकी ज़िंदगी हयात नबुव्वत की आईनादार थी। इल्म अमल, तक़वा व लिल्लाहियत, तौर तरीके, आदात व अखलाक, सुलूक व एहसान, सफ़र व हज़र, नशेब व फराज, मसाइब व आसाइश, जंग व अमन, अल-गर्ज़, हर शोबे ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुरस्सा निगारी के अनमोल शाहकार और कमालात नबुव्वत के अक्कास थे। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो की विलादत वाक़िया फ़ील से 3 साल बाद 573 ईस्वी में हुई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो 2 साल और चंद माह छोटे थे। ज़माना जाहिलियत में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो का नाम अब्दुल काबा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला तजवीज़ फरमाया। इमाम मुहिब्बुद्दीन तबरी नकल करते हैं कि एक बार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और काफ़ी देर तक एक जगह के किनारे पर खड़े रहे। इतने में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो का वहां से गुजर हुआ तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करने लगे, या मुहम्मद हाज़ा इब्नु अबी कुहाफ़ा, कि या रसूल अल्लाह, ये तो अबू कुहाफ़ा का बेटा जा रहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या जिब्रील अव तारिफूनहु फिस समा, क्या आसमानों के अंदर भी इसके तज़किरे होते हैं? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करने लगे, वल्लज़ी बाअसका बिल हक़, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक के साथ नबी और रसूल बनाकर भेजा है, लहु फिस समाई अशहरु मिन्हु फिल अर्ज़, कि ये शख्सियत जमीन से ज्यादा आसमान के अंदर मशहूर है। व इन नस्महु फिस समाई अल हलीम, और आसमानों के अंदर इन्हें हलीम के नाम से मुखातब किया जाता है। आपके वालिद माजिद अबू कुहाफा का नाम उस्मान था, जिनका ताल्लुक कबीला बनी तैम से है। नसब मुबारक इस तरह से है, अबू कुहाफा उस्मान बिन आमिर बिन उमर बिन काब बिन साद बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फिहर अल-क़रशी अत-तैमी, जबकि आपकी वालिदा माजिदा का नाम उम्मुल खैर सलमा है। इनका नसब मुबारक इस तरह से है, सलमा बिनते सखर बिन आमर बिन काब बिन साद बिन तैम। आपकी कुनियत अबू बकर है और ये कुनियत वस्फी है, यानी कि आपको अबू बकर आपकी औलाद में से किसी का बकर नाम होने की वजह से नहीं कहा जाता, बल्कि आपको अबू बकर आपके काम की वजह से कहा जाता है। बकर का माना है पहल करने वाला। लुगत की मारूफ किताब अल मुंजिद के अंदर है अल बिक्र, जिसका माना लिखा गया है कि हर वो फेल कि उस जैसा पहले ना हुआ हो। तो इसी से है अबू बकर, जिसका माना है हर नेक काम में पहल करने वाला। तो इस्लाम कबूल करने में अबू बकर पहल करने वाले हैं, दावत इस्लाम देने में अबू बकर पहल करने वाले हैं, मक्का मुकरमा में बैतुल्लाह के बाद मस्जिद बनाने में अबू बकर पहल करने वाले हैं, फिर इस्लाम की दावत को आगे फैलाने में अबू बकर पहल करने वाले हैं, फिर इस्लाम के लिए मसाइब को बर्दाश्त करने में अबू बकर पहल करने वाले हैं, मक्का मुकरमा के अंदर बैतुल्लाह के बाद मस्जिद बनाने में अबू बकर पहल करने वाले हैं, गुलामों को आज़ाद करवाने में अबू बकर पहल करने वाले हैं, यतीमों की मदद करने में अबू बकर पहल करने वाले हैं, अमीर हज बनाए जाने में अबू बकर पहल करने वाले हैं,
مصلی نبوت پر امامت کروانے میں ابو بکر پہل کرنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت امت کو تسلی دینے میں ابو بکر پہل کرنے والے ہیں۔ خلافت کے اندر ابو بکر پہل کرنے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عقیدہ حیات النبی کو بیان کرنے میں ابو بکر پہل کرنے والے ہیں۔ منکرین ختم نبوت کے ساتھ جہاد کرنے میں ابو بکر پہل کرنے والے ہیں۔ مرتدین کے خلاف قتال کرنے کے اندر ابو بکر پہل کرنے والے ہیں۔ مانعین زکوٰۃ کے خلاف قتال کرنے میں ابو بکر پہل کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کو جمع کرنے میں ابو بکر پہل کرنے والے ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روضہ اطہر کے اندر سب سے پہلے آرام فرمانے میں بھی حضرت ابو بکر پہل کرنے والے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات میں سے 2 لقب زیادہ مشہور ہیں۔ نمبر 1 صدیق اور نمبر 2 عتیق۔ امیر الشاکرین اور اواہ یہ 2 القاب بھی آپ کے ملتے ہیں، مگر یہ زیادہ مشہور نہیں۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ کے اندر روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر ان اللہ قد سماک صدیق، اے ابو بکر اللہ آپ کو صدیق کے نام کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں۔ المعجم الکبیر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق، کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لقب اتارا ہے وہ صدیق ہے۔ اسی طرح مستدرک حاکم علی الصحیحین کے اندر روایت ہے کہ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا، دوسرے دن صبح آپ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو کچھ لوگ منکر بن کر مرتد ہو گئے جو بظاہر حضور علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے۔ وہ بھاگتے بھاگتے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ کے دوست یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں آج رات بیت المقدس تک سیر کروائی گئی ہے، کیا اپنے دوست کی آپ تصدیق کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا انہوں نے واقعتاً یہ بات ارشاد فرمائی ہے؟ لوگ کہنے لگے کہ جی ہاں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، لَإِن كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَصَدَقَ، کہ اگر حضور علیہ السلام نے ایسے کہا ہے تو یقیناً آپ نے سچ ہی فرمایا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا آپ اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا اور پھر صبح سے پہلے واپس آ گیا، کیا آپ اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، نعم انی لأصدقہ فیما ہوا ابعد من ذالک، جی بالکل میں آپ کی تصدیق اس خبر کے بارے میں بھی کرتا ہوں جو اس سے زیادہ بظاہر بعید از عقل ہے۔ اصدقہ بخبر السماء فی غدوۃ او روحۃ، میں تو صبح و شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کی تصدیق کیا کرتا ہوں۔ صحابی کہتے ہیں فَلِذَلِكَ سُمِّيَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح کھل کر حضور علیہ السلام کی تصدیق فرمائی تو اسی تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کہا جانے لگا۔ اسی طرح آپ کا لقب ہے عتیق، بمعنی جہنم سے آزاد۔ ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، انت عتیق اللہ من النار، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے عتیق کا لفظ فرمایا تو فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا، اسی دن سے آپ کو عتیق کہہ کر مخاطب کیا جانے لگا۔ تو آپ کا لقب صدیق بھی ہے اور عتیق بھی ہے۔
امام شہاب الدین قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد الساری کے اندر روایت نقل کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر صحابہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے آج تک کسی بت کو سجدہ نہیں کیا ہے، باوجود اس کے کہ میری زندگی کا ایک طویل حصہ زمانہ جاہلیت میں بھی گزرا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ایک واقعہ سنانے لگے کہ ایک دفعہ میں اپنے والد ابو قحافہ کے ساتھ کہیں تھا، ایک بت خانے کے اندر تھا۔ جب ہم بت خانے کے اندر تھے تو میرے والد ابو قحافہ مجھے کہنے لگے کہ ہذہ الہتک الشم العلا فاسجد لہا، کہ یہ تیرے قابل عزت معبود ہیں، انہیں سجدہ کرو۔ یہ کہہ کر میرے والد محترم جو ہیں وہ ذرا سائڈ پہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں پھر میں آگے بڑھا اور ان بتوں کو عاجز کرنے کے لیے میں نے ان بتوں کو مخاطب کر کے کہا انی جائع فاطعمنی، کہ میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کھانا کھلائیے۔ فلم یجبنی، ان بتوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے ان بتوں سے کہا انی عار فاکسونی، کہ مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے لہٰذا مجھے لباس دے دیجئے، مگر بتوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ایک پتھر اٹھایا اور بتوں سے کہنے لگا کہ اگر تو واقعتاً معبود ہے تو اپنے آپ کو مجھ سے بچا کر دکھا، مگر فلم یجبنی، بتوں نے کہاں حرکت کرنی تھی، بتوں نے تو کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اتنے میں نے وہ پتھر جو تھا اس بت کے سر پر دے مارا، وہ بت دھڑام سے نیچے گرا۔ جب بت گرنے کی آواز تھوڑی دور تک گئی تو میرے والد ابو قحافہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر مجھے کہنے لگے کہ ارے آپ نے یہ کیا کر دیا اپنے خداؤں اور معبودوں کے ساتھ۔ مجھے کچھ باتیں کہیں، پھر مجھے لے کر گھر گئے اور میری والدہ کو جا کر یہ واقعہ سنایا تو والدہ کہنے لگی دعہو، آپ اس بچے کو چھوڑ دیجئے، فہو الذی ناجانی اللہ تعالی بہ، یہ وہ بچہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے عجیب و غریب باتیں بتلائی گئی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ سے کہنے لگے کہ امی جان مجھے بھی بتائیے کہ آپ کو کیا عجیب باتیں بتلائی گئی ہیں۔ والدہ کہنے لگی لیلۃ اصابنی المخاض، کہ وہ رات جس رات آپ نے پیدا ہونا تھا مجھے درد ذہ ہوا، لم یکن عندی، درد ذہ تو ہوا مگر میرے پاس اس وقت کوئی موجود نہیں تھا، میں پریشان تھی، پریشانی کی حالت میں فسمعت ہاتفا یقول، کہ میں نے ایک ندا دینے والے کی ندا کو سنا، وہ اعلان کر رہا تھا یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق، کہ اے اللہ کی بندی تجھے خوشخبری ہو اس بچے کی جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے، جو محمد کا صحابی اور ہر وقت اس کے ساتھ رہنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات مکمل ہوئی تو نزل جبریل، حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں سے اتر آئے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام اترے تو وہ فرمانے لگے صدق ابو بکر، ابو بکر نے جو کچھ بھی کہا ہے یہ سچ ہی کہا ہے۔ وصدقہ ثلاث مرات، اور صرف ایک بار حضرت جبریل نے نہیں کہا کہ ابو بکر نے سچ کہا ہے، بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 مرتبہ تصدیق فرمائی۔